लाल सलाम साथियों। जैसा कि आपके इल्म में है कि ईरान में जो सूरत हाल जारी है उसने एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार की हुई है। एक जानिब 5 दहाइयों से ईरानी अवाम पर मुसल्लत फाशिस्ट खुमैनी रजीम है, जिसने जबर का एक नया सिलसिला जारी किया हुआ है उन ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ जो ईरानी मुलायत की नाआक़बत अंदेशाना पॉलिसियों के नतीजे में भूख, बेरोज़गारी, मुफलिसी और बदहाली के ख़िलाफ़ एक जेन्युइन एहतजाज करने में मसरूफ़ है। तो दूसरी जानिब आलमी साम्राज्यी क़ुव्वतें बलख़ुसूस अमरीकी शहनशाहियत है जो इसे बहाना बनाकर ईरान पर जारियत का इर्तिकाब करना चाहती है। साथियों, एक जानिब थियोक्रेसी का हामिल एक सफाक रजीम है, दूसरी जानिब इम्पीरियलिज़म है, आलमी साम्राज्यत है और उसके मुकामी और गैर मुकामी शामिल बाजे हैं। बीइंग ए रिवोल्यूशनरी, हम इन दोनों को मुस्तरद करते हैं और उसकी तारीख़ी वजूहात मौजूद हैं। हम देखते हैं कि हम जैसे समाजों में बहुत सारे लोग जो हैं वो अमरीकी साम्राज्यत की मुखालफत में फाशिस्ट खुमैनी रजीम की हिमायत कर रहे हैं। हम इसे दुरुस्त नहीं समझते। ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नुक्ता नज़र कभी भी नहीं हो सकता। फाशिस्ट खुमैनी रजीम की मजम्मत और मुखालफत के साथ साथ हम आलमी साम्राज्यी क़ुव्वतों की भी उतनी ही मजम्मत करते हैं जितनी कि इस फाशिस्ट रजीम की कर रहे हैं, जो वसी पैमाने पर ईरान के अंदर जबर और तशद्दुद को दवाम बख्शे हुए है। बिलखुसूस हालिया दिनों में वहाँ हज़ारों लोगों को जो है कत्ल किया जा चुका है और ये सिलसिला जो है अभी तक थमा नहीं है, ना थमने का नाम ले रहा है। ईरान से बहुत कम मालूमात है जो दुनिया के सामने आ रही है, और अगर आ भी रही हैं तो उन साम्राज्यी ज़राए से आ रही हैं जो वो उसे अपने तजावज़कारी के आमिल मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। तारीख़ के इस मोड़ पर दुनिया भर की इनकलाबी क़ुव्वतों का ये फरीज़ा है कि वो खुलकर अपनी हमदर्दियों का, अपनी नेक तमन्नाओं का, अपनी सिंपैथी का इजहार जो है वो मेहनतकश ईरानी अवाम के साथ करे, ना कि साम्राज्य के शामिल बाजों के साथ, ना कि एक फाशिस्ट रजीम के साथ जो बिलाशुबा लाखों इंसानों का कातिल है। ईरान के अंदर ना फाशिस्ट खुमैनी रजीम, ना इम्पीरियलिज़म और उसके शामिल बाजे, ना कोई और बुनियादी अंसर है। बुनियादी अंसर जो है वो ईरान के मेहनतकश अवाम है, और हमारा मानना है कि आज नहीं तो कल फाशिस्ट खुमैनी रजीम की शिकस्त, इसका अंजाम नविश्ते दीवार है। इसे तारीख़ के स्टेज से रुखसत होना पड़ेगा। आने वाला कल जो है ये मेहनतकश ईरानी अवाम का है। एक खुद मुख्तार ईरान, एक ऐसा ईरान जो तरक्की पसंद हो, जहाँ जमहूरियत हो, जहाँ सेकुलरिज़म हो, और इन राहों से गुज़रता हुआ वो सोशलिज़म की मंजिल तक जा पहुँचे। एक ऐसा ईरान दीवाने का ख्वाब नहीं है। साथियों, ये वीडियो मेरी जिस तहरीर की मदद से तैयार की गई है वो मुकम्मल तहरीर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और पहले कमेंट में भी डाल दूँगा, तो वहाँ ये मुकम्मल तहरीर भी आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं साथियों अपनी वीडियो की जानिब। तसव्वुर कीजिए, कार्ल मार्क्स से भी सदियों पहले कम्युनिज्म जैसे इनकलाबी ख़यालात कदीम ईरान की सरजमीन पर मौजूद थे। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही नज़रिए की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा आइडिया जिसने आप कह सकते हैं मरने से ही इनकार कर दिया। तो ये खौफनाक अंजाम हुआ था मज़दक का। शायद ये नाम ज़्यादातर लोगों के लिए नया हो, लेकिन इस शख्स के इनकलाबी ख़यालात ने एक पूरी सल्तनत को उसकी बुनियादों से हिलाकर रख दिया था। ये वो शख्स था जिसने एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखने की जुर्रत की जहाँ सब बराबर हों। लेकिन मज़दाक अचानक कहीं से पैदा नहीं हो गया था। उसकी कहानी तो बगावत की एक बहुत लंबी दास्तान का सिर्फ एक हिस्सा है, एक चैप्टर। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें सफ़र करना होगा वक्त में पीछे, ईरान की उन कदीम तरीन कहानियों तक जिन्होंने उसकी रूह को बनाया है। देखें, ईरान में इंसाफ के लिए जो जिद्दोजहद है ना, इसकी जड़ें तारीख से भी कहीं ज़्यादा गहरी हैं। ये कहानियाँ तो उस वक्त तक जाती हैं जब हकीकत और अफसाने में फ़र्क करना मुश्किल था।
عام طور پر جب ہم قدیم قصے کہانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیوی دیوتا، بادشاہ، شہزادے۔ لیکن ایران کی بغاوت کی جو سب سے بنیادی کہانی ہے اس کا ہیرو ہے کاوا، ایک عام سا لوہار۔ سوچئے، وہ کوئی دیوتا نہیں تھا، نہ ہی کوئی شہزادہ، ایک محنت کش انسان۔ اور یہی بات اس روایت کے بارے میں ایک بہت گہری چیز بتاتی ہے کہ اصل طاقت کہاں ہے، لوگوں میں، عوام میں۔ اب افسانوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں۔ صدیوں بعد 3 صدی میں ہم ملتے ہیں ایک اصلی انقلابی سے، مانی۔ اس نے اس وقت کے بڑے مذاہب یعنی زرتشتی، عیسائی اور بدھ مت کے نظریات کو ملا کر ایک نیا عقیدہ بنا ڈالا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ صرف ایک نئی پوجا پاٹ کی تحریک نہیں تھی۔ اگر آپ اس کی تہہ میں جائیں تو اصل میں یہ اس وقت کے نظام کے لیے ایک اعلان جنگ تھا، ایک طبقاتی جدوجہد جس پر مذہب کا لبادہ چڑھا ہوا تھا۔ اور سلطنت نے اس کا جواب کیسے دیا؟ بڑی تیزی سے اور بہت وحشت سے۔ مانی کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کی شہر میں نمائش کی گئی۔ یہ دہشت پھیلانے کا ایک طریقہ تھا۔ مقصد صرف ایک شخص کو سزا دینا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خونی پیغام تھا سب کے لیے، ایک ایسی مثال جو آنے والی صدیوں تک طاقتور لوگوں کے لیے بغاوت کو کچلنے کا فارمولا بن گئی۔ اور یہی فارمولا، یہی وحشیانہ طریقہ ایک بار پھر استعمال ہونا تھا۔ چلیے اب وقت میں آگے چلتے ہیں 6 صدی میں، جہاں ہمارا اصل کردار مزدک بغاوت کا یہی پرچم اٹھائے سٹیج پر آ رہا ہے۔ مزدک کی جو تحریک تھی نا، وہ کوئی معمولی احتجاج نہیں تھا، یہ تو اب تک کی ساری کوششوں کا، ساری جد و جہد کا عروج تھا۔ اس نے سیدھا سیدھا ساسانی سلطنت کی بنیادوں کو چیلنج کر دیا، اور اس کی بغاوت کا سکیل سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کن تگڑی طاقتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ دیکھیں، اس کا مقابلہ کسی ایک دشمن سے نہیں تھا، وہ تو ایک سمجھ لے 3 سروں والے مانسٹر کے خلاف کھڑا تھا۔ ایک طرف بادشاہ کی لامحدود طاقت، دوسری طرف جاگیرداروں کی بے پناہ دولت، اور تیسری طرف زرتشتی مذہبی پیشواؤں کا اٹل اختیار۔ یہ ایک ایسا الائنس تھا جسے ہرانا ناممکن لگتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ مزدک آخر چاہتا کیا تھا؟ اس کے اصل عقیدے کیا تھے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ایک تاریخی پہیلی کو سلجھانے جیسا ہے، کیونکہ جیتنے والوں نے اسے صرف قتل نہیں کیا، انہوں نے کوشش کی کہ اس کا نام اور نشان تاریخ سے مٹا دیں۔ اس کی اپنی کتابیں جیسے کہ مزدک نامک سب جلا دی گئیں تاکہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عجیب، ایک حیران کن بات ہے۔ آج ہم مزدک کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ انہی لوگوں کی لکھی ہوئی چیزوں سے جانتے ہیں جو اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ اسے ایک شیطان ثابت کرنے کی کوشش میں بھی وہ اس کے پیغام کی اصل روح کو چھپا نہیں پائے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ سب کے لیے سماجی اور معاشی برابری کا ریڈیکل مطالبہ۔ تو مزدک کے اس طاقتور پیغام نے ساسانی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کا جو جواب آیا وہ بھی اتنا ہی طاقتور اور وحشیانہ تھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا تخت ہل رہا ہے تو اس نے ایک گھنونا فیصلہ کیا۔ اس نے مزدک کو دھوکے سے بلایا اور پھر اپنے غصے میں بھرے امیر و امراء اور مذہبی پیشواؤں کو خوش کرنے کے لیے اسے اور اس کے ہزاروں ماننے والوں کو قتل کروا دیا۔ اور یہ قتل عام یہی نہیں رکا، اس کے بعد آنے والے بادشاہ نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، اور ستم ظریفی دیکھیں، تاریخ اسے نوشیروائے عادل کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ تو یہاں اس ساری تاریخ میں ہمیں ایک پیٹرن صاف نظر آتا ہے، ایک انقلابی نظریہ سامنے آتا ہے، نظام اسے بے رحمی سے کچل دیتا ہے، لیکن اس نظریے کی چنگاریاں کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتی ہیں، بس اس انتظار میں کہ اگلی نسل کے لیے ایک نئی آگ جلا سکیں۔ حکمرانوں نے پوری کوشش کی کہ مزدک کا نام تاریخ سے مٹا دے، اس کے نام کو، مزدکیت کو، کفر اور گمراہی کا دوسرا نام بنا دیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ پوری 2.5 صدیوں تک، یعنی 250 سال تک، ایسا لگا جیسے مزدک کے خیالات ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک بیج کی طرح زمین کے نیچے چھپے ہوئے تھے، صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اور وہ وقت آیا، مقنع نام کے ایک شخص کی بغاوت کے ساتھ۔ مقنع کی بغاوت اس لیے اتنی اہم تھی کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں 2 لڑائیاں لڑ رہی تھی۔ ایک طرف تو یہ مزدک کی ہی طرح غریبوں کے لیے ایک طبقاتی جنگ تھی، لیکن دوسری طرف یہ اس وقت کے حکمران عرب خلافت کے خلاف قومی آزادی کی بھی جنگ تھی، یعنی اس نے سماجی انصاف کو اپنی ثقافتی پہچان کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔
اور یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ مکنہ کے بھی 1 صدی بعد ایک اور لیڈر اٹھا، بابک خرم دین۔ اس نے بھی وہی پرچم بلند کیا۔ مزدک کی انہی خیالات سے متاثر ہو کر اس کسان رہنما نے اس وقت کی سپر پاور عباسی خلافت کو کئی دہائیوں تک چیلنج کیے رکھا، اور آخر میں اس کا انجام بھی اپنے سے پہلے آنے والوں جیسا ہی وحشیانہ ہوا۔ تو مانی، مزدک، مقنع، بابک یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی انقلابی سوچ کی کڑیاں ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قدیم دھاگا کیسے آ کر جدید سیاسی سوچ سے جڑتا ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے، اتنے ظلم و ستم کے باوجود یہ خیالات زندہ کیسے رہیں؟ جواب بہت سادہ سا ہے، کیونکہ ان کی میراث بادشاہوں کے محلوں میں یا مذہبی معتبروں کی کتابوں میں نہیں تھی، یہ زندہ تھی عام لوگوں کے دلوں میں، ان محنت کش لوگوں کی کہانیوں اور امیدوں میں جن کا حصہ یہ انقلابی خود تھے۔ صدیوں تک یہ جدوجہد بس ایک جذبے اور ناانصافی کے احساس پر چلتی رہی۔ پھر 19ویں صدی میں منظر بدلا۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کے نظریات نے اس قدیم لڑائی کو ایک نئی زبان دے دی، ایک نیا ڈھانچہ دے دیا، جسے انہوں نے سائنسی سوشلزم کا نام دیا۔ انہوں نے تاریخ کو الگ الگ واقعات کے طور پر نہیں بلکہ ایک مسلسل طبقاتی جدوجہد کے طور پر دیکھا۔ اور یہاں تاریخ میں ایک بہت ہی دلچسپ اتفاق سامنے آتا ہے۔ بالکل اسی دور میں جب مارکس طبقاتی جدوجہد پر اپنے نظریات لکھ رہا تھا، یورپ کے مورخین قدیم کتابوں کو کھنگال کر مزدک کی اصلی کہانی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ صدیوں پرانے پروپیگنڈے کی گرد صاف کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ مزدک کوئی گمراہ شخص نہیں بلکہ برابری کی اس لمبی جنگ کا ایک قدیم سپاہی تھا۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آج جب ہم اپنے آس پاس دنیا میں انصاف اور برابری کے لیے جدوجہد دیکھتے ہیں تو کیا یہ کوئی نئی چیز ہے یا پھر یہ اسی قدیم پکار کی ایک نئی گونج ہے؟ وہی پکار جو ایک لوہار نے لگائی تھی، ایک پیغمبر نے لگائی تھی اور ان کے بعد آنے والے ان گنت باغیوں نے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو شاید خود انسانی تہذیب جتنی ہی پرانی ہے۔ جب ہم 20ویں صدی کے ایران کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر تیل، بادشاہت اور شاہی دربار کی تصویریں آتی ہیں، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایران نظریات کے ایک بہت شدید جنگ کا میدان بھی تھا۔ یہ کہانی اسی طبقاتی جدوجہد کی ہے جو سائنسی سوشلزم کے پرچم تلے لڑی گئی، ایک ایسی جنگ جو قربانیوں، نظریات اور حیران کن تبدیلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ ایک جملہ، جدوجہد کا پرچم بلند رکھا گیا، سمجھیں کہ اس پوری تحریک کی روح کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب تھا بادشاہت کے خلاف ایک مسلسل اور بہت مہنگی جدوجہد، جس میں ان گنت لوگوں نے اپنی جانیں اور اپنی آزادیاں قربان کر دی۔ تو اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے تودا پارٹی سے۔ یہ پارٹی ایران کی سب سے پرانی کمیونسٹ تحریکوں میں سے نکلی تھی اور اصل میں انہوں نے ہی اس جدوجہد کی بنیاد رکھی جس نے آنے والی کئی دہائیوں کا رخ متعین کیا۔ تودا پارٹی نے جو قیمت ادا کی وہ بہت بھاری تھی۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو ایک طرح سے قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے۔ 1920 میں بانی حیدر خان کی شہادت سے لے کر 1974 میں پرویز حکمت جو اور علی خاور کے قتل تک قیادت کی ایک پوری نسل ختم کر دی گئی۔ یہ قربانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے لیے کتنے پرعزم تھے۔ لیکن یہ جدوجہد صرف بڑے ناموں یا تاریخوں کی کہانی نہیں ہے، اس کی ایک انسانی قیمت بھی تھی۔ ظفر قہرمانی جیسے لوگوں کی کہانی اس کی گواہی دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، اپنی زندگی کے 32 سال شاہ کی جیل میں گزار دینا، یہ کیسا عزم ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تحریک کے اندر ہی ایک سوچ پیدا ہوئی کہ شاید تودا پارٹی کا طریقہ کار اب کافی نہیں ہے۔ انقلابیوں کی ایک نئی نسل نے یہ محسوس کیا کہ شاہ کی حکومت سے نمٹنے کے لیے اب مسلح گوریلا جنگ کا راستہ اپنانا پڑے گا، اور یہیں سے جدوجہد کا ایک نیا زیادہ عسکری مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس نئی زیادہ جارحانہ سوچ کی سب سے بڑی مثال تھی فدائین خلق۔ 1971 میں جب یہ تنظیم بنی تو یہ بہت جلد ہی مزاحمت کی ایک ایسی علامت بن گئی جو حکومت سے براہ راست ٹکرانے سے نہیں ڈرتی تھی۔ اچھا، یہ فدائیان خلق بنی کیسے؟ یہ کوئی ایک گروپ نہیں تھا جو اچانک سامنے آ گیا۔ اصل میں یہ دو الگ الگ انقلابی گروہوں کے ملنے سے بنی تھی۔ ایک تھا جنگل گروپ اور دوسرا تھا جزانی گروپ۔ ان دونوں کے اتحاد نے ایک ایسی زبردست قوت پیدا کی جس نے شاہی حکومت کو براہ راست چیلنج کیا۔ اور ایک بات جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہ کوئی الگ تھلگ صرف ایران تک محدود جدوجہد نہیں تھی۔ فدائین خلق کے رابطے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔
ویتنامی انقلابیوں سے لے کر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن تک، اور یہاں تک کہ کیوبا میں ان کے ٹریننگ کیمپس بھی تھے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی جدوجہد کا دائرہ کار عالمی تھا۔ اب ظاہر ہے جب مزاحمت اتنی بڑھے گی تو حکومت کا رد عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ شاہ کی خفیہ پولیس ساواک اپنے وحشیانہ طریقوں کے لیے بدنام تھی۔ اس ظلم کی شدت کو سمجھنے کے لیے اشرف دہقانی کی گواہی کافی ہے، جو ایک خاتون گوریلا تھیں اور جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں جیل کے حالات کو مظالم کا ایک ہولناک نقشہ قرار دیا۔ اچھا، تو ہم نے تودا پارٹی کی بات کی، پھر فدائین خلق کو دیکھا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت اہم اور سچ پوچھیں تو بہت ہی پیچیدہ گروپ بھی تھا، مجاہدین خلق یعنی MEK۔ انہوں نے ایک بالکل ہی الگ راستہ اپنایا۔ ان کے لیے اکثر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسلامک مارکسسٹ، لیکن یہ لیبل سچ کہیں تو تھوڑا گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ سوشلسٹ معیشت چاہتے تھے، لیکن ان کا فلسفہ روایتی مارکسزم والا نہیں تھا۔ وہ جدلیاتی مادیت کے بجائے ما بعد الطبعیات پر یقین رکھتے تھے، جس کی جڑیں عوامی جدوجہد کی اسلامی روایات میں۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال سے مدد مل سکتی ہے۔ لاطینی امریکہ میں ایک تحریک تھی، لبریشن تھیولوجی۔ جس طرح انہوں نے عیسائی عقیدے کو غریبوں کے حقوق اور مارکسسٹ نظریات سے جوڑا تھا، بالکل اسی طرح مجاہدین خلق نے اسلامی عقائد کو سماجی انصاف اور انقلاب کے مطالبات کے ساتھ ملایا۔ اور MEK کا سفر بہت ہی ڈرامائی تبدیلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ شاہ کے خلاف لڑنے والے انقلابیوں کے طور پر شروع ہوئے، پھر انقلاب کے بعد خمینی کے مسلح مخالف بن گئے، اور آخرکار گوریلا جنگ کو چھوڑ کر مغربی طاقتوں کے قریب ہو گئے۔ یہ خود ایک پوری کہانی ہے۔ ان کی اس تبدیلی کا ایک ثبوت مغرب میں ان کے قانونی سٹیٹس میں اتار چڑھاؤ ہے۔ ذرا دیکھیں، 1997 میں امریکہ انہیں ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، اور پھر 2012 تک آتے آتے اسی فہرست سے نکال بھی دیتا ہے۔ یہ ان کے پیچیدہ بین الاقوامی سفر کی ایک واضح مثال ہے۔ تو یہاں آ کر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے گروپ جن کے راستے الگ الگ تھے، ایک مشترکہ دشمن یعنی شاہ کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جب وہ مقصد پورا ہو گیا اور شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اتحاد جد و جہد کے وقت نظر آ رہا تھا، وہ انقلاب کے بعد باقی نہ رہ سکا۔ مشترکہ دشمن کے ہٹتے ہی ان کے آپسی نظریاتی اور سیاسی اختلافات سامنے آ گئے، اور یہ پوری تحریک جس نے اتنی قربانیاں دی تھیں بری طرح بکھر گئی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، اتنی قربانیاں، اتنی لمبی جدوجہد اور اتنے نظریاتی اتار چڑھاؤ کے بعد ایران کی اس 20ویں صدی کی طبقاتی جدوجہد کی اصل میراث کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی گونج آج بھی ایران اور اس سے باہر محسوس کی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو بات ہے 1979 کی۔ ایران میں ایک ایسی تبدیلی آنے والی تھی جس کی گونج پوری دنیا میں سنی جانی تھی۔ یہ ایک انقلاب کی کہانی ہے، ایک ایسا انقلاب جو آزادی کا وعدہ لے کر آیا تھا۔ لیکن کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاہ کے جانے کے بعد امیدوں کا وہ سورج آخر گہمایا کیوں؟ یہ ایک بہت عجیب سوال ہے نا، کہ جس آزادی کے لیے ایک پوری قوم اٹھ کھڑی ہو، وہی انقلاب کیسے اور بھی بڑی آمریت کی وجہ بن سکتا ہے؟ کیسے ایک ظالم سے چھٹکارا پانے کی کوشش ایک شاید اس سے بھی بڑے ظلم پر ختم ہو سکتی ہے؟ چلیں اس تلخ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی بڑا انقلاب اکیلے نہیں آتا۔ ایران میں بھی بالکل یہی ہوا۔ شاہ کی حکومت کے خلاف جو نفرت تھی نا، اس نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، مذہبی، سیکولر، لیفٹسٹ، مڈل کلاس، سب کے سب ایک ہی مقصد کے لیے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تو تصویر بالکل صاف تھی۔ ایک طرف تھی شاہ کی جابرانہ حکومت، جہاں اس کی خفیہ پولیس ساوک کا نام ہی لوگوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کافی تھا، اور دوسری طرف تھی انقلاب کی امید، آزادی، اتحاد اور انصاف کے ایک نئے دور کا وعدہ۔ سچ پوچھیں تو یہی امید اس پوری تحریک کی جان تھی۔ اور اس تحریک کی اصل طاقت اس کا تنوع تھا۔ خاص طور پر بائیں بازو کی جماعتوں نے گلیوں، محلوں اور کارخانوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ مزدور، کسان، سٹوڈنٹس، دانشور، سب اس تبدیلی کی لہر کا حصہ بن گئے، اور اسی لہر نے شاہ کے تخت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ لیکن اتحاد کا یہ دور زیادہ دیر نہیں چلا۔ پردے کے پیچھے ایک گروہ بہت خاموشی سے اقتدار کی بساط پر اپنی چالیں چل رہا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے انقلاب کی روح کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا گیا اور اس کا رخ ایک ایسی سمت میں موڑ دیا گیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی گیم تھی۔ خمینی کے حامیوں نے بہت ہوشیاری سے اپنی اسٹریٹجی بنائی۔
पहले तो उन्होंने खुद को एक प्रोग्रेसिव चेहरे के तौर पर पेश किया, फिर आहिस्ता से इनकलाब के जो बड़े समाजी मकसद थे उन्हें साइड पर लगाकर बात सिर्फ शाह और अमेरिका मुखालिफ नारों तक महदूद कर दी, और हद तो ये है कि सरमायादारों को भी कम्युनिज्म का डर दिखाकर अपने साथ मिला लिया। और बस यही वो लम्हा था जहां तारीख का पहिया गलत सिमत में घूम गया। बाएं बाजू की जमातों ने इन तरक्की पसंद मुल्लाओं पर भरोसा कर लिया, और ये एक ऐसी जानलेवा गलती साबित हुई जिसका खमियाजा आने वाली कई नस्लों को भुगतना पड़ा। ये एक ऐसा एतमाद था जिसने इनकलाब को उसके अपने ही बच्चों के हाथों से छीन लिया। और जैसे ही इख्तिदार की गिरफ्त मजबूत हुई, दोस्ती के सारे निकाब उतर गए। कल तक जो इत्तेहादी थे, आज वही सबसे बड़े दुश्मन करार पाए। वो लोग जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इनकलाब को कामयाब बनाया था, अब उन्हीं पर गद्दारी के ठप्पे लग रहे थे और उन्हें नए निज़ाम की चक्की में पीसा जा रहा था। खुमैनी का ये एक जुमला ही काफ़ी था, ईरानियों ने अपना खून मजहब के लिए बहाया है, सस्ते खरबूजियों के लिए नहीं। ये नई हुकूमत की सोच का एक खुला ऐलान था। उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई रोटी कपड़ा और मकान जैसे वादे अब भूल जाएं, अब यहाँ सिर्फ एक ही नजरिया चलेगा। फिर इनकलाब की बुनियादें एक एक करके उखाड़ी गईं। जिन मजदूरों ने हड़तालें की, उनकी यूनियंस बैन कर दी गईं। जिन औरतों ने सड़कों पर एहतजाज किया, उन्हें वापस चार दीवारी में धकेल दिया गया। और जिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटियों से आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने की कोशिश की गई। ये जुल्म सिर्फ कहानियों या आदादो शुमार की बात नहीं थी, इसका एक इंसानी चेहरा भी था। नूरुद्दीन कियानोरी की मिसाल ही ले लें। 65 साल की उम्र, एक पूरी जिंदगी जिद्दोजहद में गुजारी, और अंजाम क्या हुआ? उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और टीवी पर जबरदस्ती उनसे एतराफ़ी बयान दिलवाया गया। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं थी, ये एक पूरी नस्ल की तजलील थी। और सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस जब्र के खिलाफ ये सारा इनकलाब आया था, वही जब्र एक नए और शायद ज़्यादा खौफनाक रूप में वापस आ गया। आइए ज़रा देखते हैं कि शाह और खुमैनी की हुकूमतों में ये मुमासलत कितनी गहरी और तकलीफ़देह है। शाह की जो बदनाम ज़माना खुफिया पुलिस थी, सवाक, वो ख़त्म नहीं हुई, बस उसका नाम बदल गया। इसकी जगह सवामा और पासदाराने इनकलाब ने ले ली, और बहुत से लोगों के लिए ये तब्दीली बद से बदतर साबित हुई। जबर का शिकंजा पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गया। हुकूमत का वहम भी वही रहा, बस दुश्मनों के नाम बदल गए। शाह की हुकूमत को हर मुखालिफ में सोवियत एजेंट नज़र आता था, और नई हुकूमत को हर इख्तलाफ करने वाले के पीछे शैतानी ताकतें दिखाई देती थीं। यानी खौफ की बुनियाद पर हुकूमत करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। इनकलाब ने तो सबके लिए बराबरी का वादा किया था, लेकिन ईरान की जो कौमी अक़लीतें थीं, जैसे कुर्द, अरब और बलोच, उनके लिए ये एक भयानक ख्वाब बन गया। उन पे जुल्म कम होने के बजाय और बढ़ गया, और उनकी शनाख्त को पहले से भी ज़्यादा बेरहमी से कुचलने की कोशिश की गई। और फिर तारीख ने वो वक्त भी देखा जब बाएं बाजू के कारकुनों के लिए ये मुल्क एक मक्तलगाह बन गया। जबर इस कदर बढ़ा कि लोग कहने लगे कि इससे तो शाह का दौर ही बेहतर था। सोचें, ये इस इनकलाब की कितनी बड़ी नाकामी थी। तो इस सब के बाद बचा क्या? क्या ये सारी जिद्दोजहद, सारी कुर्बानियां रायगा गईं? चलें, इस कहानी के आखिरी बाब पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इस इनकलाब की मिरास क्या है, और क्या मुस्तकबिल में कोई उम्मीद बाकी है। यहाँ एक बहुत गहरा नुक्ता उठाया गया है। सवाल ये है कि जब मज़हब को सियासत में इस्तेमाल किया जाता है तो क्या नतीजा हमेशा एक जैसा निकलता है? इस तज्जिए के मुताबिक नारे चाहे कितने ही साम्राज्य मुखालिफ क्यों ना हो, जब मज़हब इक़्तिदार में आता है तो आखिरकार वो उसी आलमी सरमायादाराना निज़ाम का हिस्सा बन जाता है जिसके खिलाफ वो खड़ा होने का दावा कर रहा होता है। लेकिन इस पूरी तारीख कहानी के आखिर में उम्मीद की एक किरण भी है। अवाम के गुस्से की लहरें लगातार इस हुकूमत की दीवारों से टकरा रही हैं, और तारीख हमें यह सिखाती है कि अवाम की ताकत के सामने कोई दीवार हमेशा खड़ी नहीं रह सकती। तब्दीली की यह पेशगोई दीवार पर लिखी है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि जब एक इनकलाब अपने ही आइडियल से गद्दारी कर जाए तो क्या होता है। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं, ये हर उस कौम के लिए एक सबक है जो एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। ये इस बात की याद दहानी है कि आज़ादी हासिल करना एक बात है और उससे कायम रखना एक बिल्कुल दूसरी। आज ईरान एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस तज्जिए में हम उन दलाइल को समझने की कोशिश करेंगे जो ईरान के मौजूदा सियासी बहरान और उसके मुमकिना मुस्तकबिल पर रोशनी डालते हैं। तो आइए इस पेचीदा सूरत हाल को समझने का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माजी में जाएंगे और देखेंगे कि एक आमिर का ज़वाल आज के हालात पर कैसे असर डालता है।
پھر ہم ملاؤں کی موجودہ حکومت کے بحران کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد سامراجی مداخلت کے خطرات کو سمجھیں گے، اور آخر میں ایران کے سامنے موجود دو بالکل مختلف راستوں پر بات کریں گے۔ اچھا، ایران میں آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، ماضی میں ہیں۔ یہ تجزیہ ہمیں 1971 کے انقلاب کی طرف لے جاتا ہے، جب شاہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج بھی ایران کے حال پر گہرا سایہ ڈالے ہوئے ہے۔ دیکھیں، اس انقلاب کو صرف ایک بغاوت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ بیرونی طاقتوں کے حمایت یافتہ ظلم کے خلاف عوام کا ایک بہت بڑا رد عمل تھا۔ یہ نقطہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ ایرانی عوام تاریخی طور پر بیرونی مداخلت کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ اور یہاں یہ تجزیہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا موازنہ پیش کرتا ہے۔ اس میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شاہ کی حکومت ہو یا ملاؤں کی موجودہ حکومت، دونوں ہی بنیادی طور پر ایرانی عوام کے خلاف ہیں۔ ایک کو سامراجی کٹ پتلی کہا جاتا ہے، دوسرے کو رجت پسند اور فاشسٹ، لیکن دونوں کو عوام کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ تو ماضی کے اس آئینے میں حال کو دیکھتے ہوئے یہ تجزیہ اب ایران کی موجودہ قیادت پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اسے ایک ایسی حکومت کے طور پر دیکھتا ہے جو اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ یہ صرف کوئی چھوٹے موٹے مسائل نہیں ہیں۔ اس متن کا دعویٰ ہے کہ ملک میں پھیلی ہوئی بھوک، کمر توڑ مہنگائی اور دہائیوں کے جبر نے عوام میں ایک ایسی مزاحمت کو جنم دیا ہے جو اب رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہی اندرونی دباؤ حکومت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، جس سے اس کی بقا ہی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لیکن جب کوئی حکومت کمزور ہوتی ہے تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تجزیے کے مطابق اس خلا کو پر کرنے کے لیے ماضی کا ایک بھوت سامراجی ٹینکوں پر سوار ہو کر واپس آ رہا ہے۔ تجزیہ صاف صاف خبردار کرتا ہے کہ یہ کوئی آزادی نہیں ہوگی، یہ تو بس ایک آقا کی جگہ دوسرے کو لانا ہوگا، یعنی سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کو امریکی سامراج کی کٹ پتلی کے طور پر ایرانی عوام پر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ غلامی کی بس ایک نئی شکل ہوگی۔ اس تنقید کی شدت کا اندازہ اس دعوے سے لگایا جا سکتا ہے کہ رضا پہلوی اپنے والد کے جرائم پر شرمندہ ہونے کے بجائے اپنے سامراجی آقاؤں سے ایران کے خلاف ہی سرجیکل سٹرائکس کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جو اسے عوام کے بجائے غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ یہ خطرہ صرف ایران تک ہی محدود نہیں ہے۔ تجزیہ ہمیں خطے کی حالیہ تاریخ کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ جب بھی غیر ملکی مداخلت ہوتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ کے اسباق پر مبنی ایک بہت سخت وارننگ ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک دعویٰ ہے۔ متن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غیر ملکی مداخلت ہوئی تو اس سے جو تباہی آئے گی وہ اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ملاؤں کا موجودہ جبر بھی بچوں کا کھیل لگنے لگے گا۔ یعنی جس حل کی بات ہو رہی ہے وہ مسئلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر تجزیہ عراق، افغانستان، لیبیا اور شام کی مثالیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ان ممالک میں مداخلت کے بعد جو تباہی ہوئی اسے ایک آئینے کے طور پر دکھایا گیا ہے جس میں ایران کو اپنا ممکنہ تاریک مستقبل صاف نظر آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری بحث ہمیں ایک اہم موڑ پر لے آتی ہے۔ تجزیے کے مطابق ایران کے عوام کے سامنے دو بالکل مختلف راستے ہیں، ایک تباہی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا حقیقی آزادی کی طرف۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے ایک منظم انقلابی قوت کی کمی۔ تجزیہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ موجودہ حکومت نے ماضی کی تمام حقیقی انقلابی تحریکوں کو کچل دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک خطرناک سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے جسے اب بیرونی حمایت یافتہ قوتیں پر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پہلا راستہ ایک ڈراؤنے خواب جیسا ہے، ایک امریکی حمایت یافتہ حکومت اقتدار میں آ جائے جو عوام کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکلات لائے اور پورے خطے کو مزید عدم استحکام کی آگ میں دھکیل دے۔ یہ ایک نئے آقا کے تحت بدتر غلامی کا مستقبل ہے۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا راستہ امید کی ایک کرن ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں عوام ملاؤں کی حکومت اور سامراجی مداخلت دونوں کو مسترد کر دیں۔ یہ ایک حقیقی معنوں میں آزاد اور ترقی پسند قوم بنانے کا راستہ ہے جسے ایرانی عوام خود اپنے لیے تعمیر کریں گے۔ اور اس آزادی کی بنیاد ایک بہت اہم تصور پر رکھی گئی ہے، سامراج دشمنی۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی موقف ہے جو غیر ملکی تسلط کی ہر شکل کی مخالفت کرتا ہے اور قومی خود مختاری پر زور دیتا ہے۔
تجزیے کے مطابق اس کے بغیر حقیقی آزادی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بالآخر یہ تجزیہ ایران کو ایک تاریخی دوراہے پر کھڑا کرتا ہے۔ ایک طرف غیر ملکی تسلط کا نیا دور ہے اور دوسری طرف حقیقی خود مختاری کا انتخاب۔ یہ ہمیں اس آخری اور بہت ہی اشتعال انگیز سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ کیا ایران کے افق پر ہر قسم کے جبر کی راکھ سے سوشلزم کا ستارہ طلوع ہوگا؟